वहीं ख़वातीन और ज़ात मस्त एफ़एम 103 के सुनने वाले तमाम लोगों को आज की इस खूबसूरत शाम में जिसमें हम बहुत कुछ जो है वो हासिल कर रहे हैं, ये सितारों की महफ़िल है। और ये महफ़िल इसलिए बहुत ख़ास है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो पूरी आलम के लिए जो है वो रहमत हैं, उनके विलादत के दिन को हम आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। और इस दिन की निस्बत से आज हमारे प्रोग्राम में जो आप सुन रहे हैं हमारे मस्त एफ़एम 103 से लाइव, उसमें हम एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जिनकी तहकीक या जिनका इश्क जो है वो इसमें ऐसा है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना। उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। आज की नशिस्त के अंदर हमारे मेहमान हैं, बल्कि एक नहीं, हमारे दूसरे मेहमान भी जो है वो भी हमारे शहर के बड़े बड़े सितारों की तरह से जो है वो रोशन है। हम उनका भी तारुफ़ कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आज की जो नशिस्त है, ये हमारे एक शहर की एक ऐसी शख्सियत जिसने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बहुत सालों से जो है वो फैसलाबाद के अंदर सर्व किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सर्व करते हुए आज भी जो है वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ में दानिश्वर हैं, पोएट हैं, तहकीक करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हैं शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक़ साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके एज़ाज़ के अंदर ये नशिस्त, और इस एज़ाज़ की नशिस्त के अंदर जो हमारी शख्सियात हैं, जो वो भी हमारे उनके तारुफ़ के बग़ैर जो है वो ये प्रोग्राम मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि उनकी भी ख़ास बात है, बल्कि आज वो उनको लेकर यहाँ पे जो है वो आए हैं। ख़वातीन और ज़ात डॉक्टर जलाल आरिफ साहब, एक बहुत बड़ा नाम, और डॉक्टर जलाल आरिफ जो है वो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के चेयरमैन हैं। उसी के साथ साथ में वाइस चांसलर के स्पोक पर्सन हैं और पीआरपी डिपार्टमेंट के जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर भी हैं। उनके साथ जो है वो हमारे शहर की एक और बहुत ही शख्सियत, ऐसी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत मैं उनको ये कहूँगा, तारीख़ से जो है वो उनका हेड करते हैं तारीख़ के डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को। और हमारे साथ कादिर मुश्ताक़ साहब हैं जो कि भाई भी हैं शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक़ साहब के। उन्हीं के साथ साथ में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से एक मोहब्बत की तरह से जो है वो प्यार करने वाले, और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो है वो रेडियो के साथ जुड़े गज़नफ़र नातिक जो है वो हमारे साथ हैं, लिखारी हैं और बड़ा ही खूबसूरत और नफीस दिल रखते हैं। आप सबको जो है वो खुशामदीद कहूँगा। लेकिन सबसे पहले शफ़क़त मुश्ताक़ साहब, प्लीज़ ज़रा करीब आ जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। दो इस प्रोग्राम के जो है वो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो यकीनन आज की दिन की मुनासिबत के साथ जो है वो जुड़ा रहेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात, और उनकी तालीमात जो जिस तरह से हम उसको मनाते हैं, हम उसको अपनाते भी हैं या फिर नहीं अपनाते, यही हमारा जो है वो मौजू रहेगा। और आपकी हम इससे बात करेंगे। और दूसरी जो है वो आपकी हमारा जो सेशन है वो आपकी किताब जो है वो पुल्लनहार, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जो है आज के मौजू के ऊपर जो है वो हम आगाज़ करेंगे। देखें, ये आज का जो दिन है ये बड़ा ही खुशी का दिन है। मैं पहले भी आज दिन को सोशल मीडिया पे भी बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि अगर कायनात को ओवरऑल देखा जाए और अल्लाह ताला की जो सिलसिलाए रहमत है उसको देखा जाए, तो हर लम्हा और हर घड़ी कोई वक़्त ऐसा नहीं जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का कायनात पर नुज़ूल न फरमा रहे हों। इसी तरह इनामात का सिलसिला अगर देखा जाए तो दुनिया पर लामुतनाही सिलसिला है अल्लाह ताला के इनामात का। और अगर इन इनामात और रहमतों का जायज़ा लिया जाए तो इन सारी जो हैं ये एक तरफ, और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात पर जो तशरीफ़ लाना है ना, वो एक तरफ, बल्कि जो बाकी रहमतें और इनामात हैं उनसे कहीं ज़्यादा हुजूर का यहाँ तशरीफ़ लाना है। उसकी भी एक वजह है, वो ये है कि सिलसिला नबूवत जो है, जो कि हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होता है, वो इर्तिक़ा के तहत अगर देखा जाए तो उसकी जो कल्मिनेशन है, यानी उसकी मेराज है, वो ख़त्मुन नबिय्यीन हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर होती है। अब सिविलाइजेशंस अब वहाँ से शुरू हुई, हज़रत आदम से चलती हुई ग्रेजुअली जो थी वो कायनात जो थी वो चलती चलती उस दिन आ गई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब उससे पहले का आपको एक जायज़ा पेश करना होगा कि हालात क्या थे। अब हालात क्या थे
کہ خدا کا جو تھا نا کمپیئر وہ بتوں سے کیا جا رہا تھا. اچھا لوگ بتوں کو خدا مان رہے تھے. اچھا لوگوں میں منافرت تھی، نفرت تھی، لوگ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے تھے، کلاس سسٹم تھا. اچھا جو غریب تھے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. معاشرے میں اتنی کبھی حرکات ہو رہی تھی کہ اللہ پناہ دے. اور یقیناً اس وقت جو حالات تھے وہ اس بات کے متقاضی تھے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے. ہدایتوں تو یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے انبیاء بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہیں. لیکن چونکہ میں نے جیسے عرض کی کہ جو انسانیت جو تھی وہ چلتے چلتے اب اس نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ ان کو فائنل ایک میسیج دیا جاتا، اور وہ نبی برحق حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی شکل میں یہاں بھیجا گیا، اور آپ کو ایک کتاب دی گئی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو تفسیر تھی وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ یہاں تشریف لائے، اور یہاں اگر آپ کی زندگی دیکھی جائے تو پہلے 40 سال جو تھا وہ نبی پاک نے پوری دنیا کو اپنے کنڈکٹ سے میسیج دیا کہ انسان اگر ہو تو مجھ جیسا ہو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. بالکل صحیح. اچھا کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرنی، کسی کے دل آزاری نہیں کرنی، جس سے بھی بات کرنی انتہائی نفاست سے، شائستگی سے، اخلاص اور محبت کی بنیاد پر کرنی ہے. اور لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا میں کیسے رہا جائے اور دنیا کو کس طریقے سے ٹیون اپ کیا جائے، دنیا کو کس طرح جو ہے امن اور محبت کا گہوارہ بنایا جائے. ان 40 سالوں میں آپ نے پہلے کنڈکٹ سے میسیج دیا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں باقاعدہ یہ اعلان فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ حق دیا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے. اور اس نبوت کے بعد جب آپ نے لوگوں کو پکارا تو ظاہر اڈاکزم تھا، لوگ بتوں پہ جڑے ہوئے تھے. تو انیشلی تو لوگ جو تھے وہ اس پہ ریزسٹنس پہ اتر آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش، جذبہ، ولولہ، آپ کی ہمت اور آپ کی استقامت جو تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کے ساتھ اللہ کی ایک قدرت ہوتی ہے، یہ ملائکہ کے ذریعے ان کو استقامت بخشی جاتی ہے، ایک طاقت دی جاتی ہے، معجزے کی قوت دی جاتی ہے. وہ چیزیں دیکھ کے نا گریجولی بتدریج جو ہے وہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں. اچھا لوگوں کی جو ہٹ دھرمیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ ٹیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بالآخر ایک وقت آتا ہے جب ہر طرف جو ہے وہ حق کی صدائیں شروع ہو جاتی ہیں. بلا شبہ پہلے اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو اتنی تکلیفیں ان کو عربوں نے دیں آپ کو کہ آپ پہ اجڑی پھینکتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ کی تضحیق کرتے تھے. اچھا آپ کی بات کو ٹوکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے قبیلہ جو آپ بنو ہاشم تھا وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے انتہائی جو ماندانہ سلوک کیا کہ ان کو وہ ان کا بائیکاٹ کر دیا. اور پورے کا پورا قبیلہ جو 3 سال جو تھا وہ اس کرب سے گزرا کہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کا جو تھا نا 2 بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو 2 آپ کے عملی زندگی میں پلرز تھے. ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو اگر دیکھا جائے تو آپ کی بیوی تو تھی ہی، آپ کا اکنامک پلر تھا. اور دوسرا جو تھا نا حضرت ابو طالب تھے، وہ آپ کا سوشل پلر تھا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک ہی سال میں دونوں جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی بہت ہوا. اور اس کے بعد جو تھا چونکہ ابو طالب واز اے ہیڈ آف بنو ہاشم، بالکل جب بھی قریش آپ کی طرف بڑھتے تھے تو وہ چٹان کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اب جب دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو ظاہر ہے آپ کی وہ جو اسٹرینتھ تھی وہ نہ رہی. اس کے بعد باقی نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے. ظاہر پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کرتے ہیں، تو پھر آپ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے. اچھا اب پیدائش کا چونکہ آج دن ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں. جی دیکھیں جی پیدائش ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ ساری انعامات اور رحمت ایک طرف اور حضور کا یہاں تشریف لانے. بالکل. اب اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ حضور دنیا پر تشریف لائے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. اچھا جب یہ دنیا پر حضور کو اللہ نے بھیجا ہوگا سب سے پہلے تو عرش پر اس کو خوشی کا اظہار کیا گیا ہوگا. کیا بات کہ آج انبیاء کی جو معراج ہے وہ عرش دنیا پہ جا رہی، زمین پہ جا رہی. اور جب آپ یہاں آئے ہوں گے، اب یہاں چیزیں 2، ایک ہیں کائنات کے مناظر فطرت اور دوسرے انسان ہیں. اب یہ دونوں
مناظر فطرت تو لامحالہ بات ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا پہ آتا ہے نا تو وہ خوشی مناتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو راہب بحیرہ تھا اس نے جب پہلی دفعہ کہا تھا کہ یہ تو نبی ہیں، ہونے والے نبی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ جب آ رہے تھے تو میں نے مناظر فطرت کو ان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا. اور یہ جو خوبی ہے یہ میں نے انجیل میں دیکھی ہے، بائبل میں دیکھی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی جو نشانی ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا، لہٰذا جس نبی کے سامنے جب کہ وہ لڑکا تھا اس وقت 11 12 یا 13 سال عمر تھی، بحیرہ راہب کو اگر چیزیں نظر آ گئی ہیں، جو کہ ایک پادری تھا، بحیرہ راہب تھا. اچھا، تو کیا کائنات کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی؟ اب مناظر فطرت جو تھے انہوں نے اپنے انداز کی ایک خوشی منائی ہوگی. اچھا، جس کو رپورٹ کیا ہے عبد المطلب نے، یہ تاریخ کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے صحیح کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنے کا وقت ہوا تو میں اس وقت کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، تو میں نے بچشم خود دیکھا کہ کعبہ جو تھا نا وہ جھوم رہا تھا. سبحان اور اللہ. جھومتے جھومتے ہمارے گھر کی طرف جھک گیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے کعبہ کے اوپر اس وقت جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے، میں نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے. اب یہ سارا کچھ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اب جو تاریخ کو اگر ڈسپیوٹ کیا جائے تو اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا انہوں نے کیوں کہا. اچھا، ایسا یا تو دیکھیں بعد کی بات ہو، عبد المطلب اس وقت تک زندہ رہے ہوں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کی پروجیکشن کے لیے بات کر. وہ تو آپ کی عمر 8 سال تھی جب دنیا سے چلے گئے، لہٰذا یہ خلاف عقل بات ہے کہ انہوں نے ایسے ہی بات کی ہوگی. اسی طرح حضرت آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ تھی، اب انہوں نے بھی اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں. اب یہ سارے جو تجربات و مشاہدات ہیں نا، یہ اس وقت کے جو لوگ تھے نا، آپ کے عزیز تھے، آپ کا دادا تھا، آپ کی والدہ تھی، انہوں نے بتانا تھا کہ جب حضور تشریف لائے تو کائنات نے کس طرح خوشی منائی اور کائنات کس طرح خوش ہوئی. سبحان اللہ. اچھا، اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات خوش ہوئی ہے تو ہم کو کائنات سے باہر نہیں ہے. اب صحابہ کرام میں، اب صحابہ کرام کی تو اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہو سکتی کہ حضور ہر وقت ان کے اندر موجود تھے. صحابہ کو تو مان تھا، وہ تو خوش ہوتا. بھائی دنیا کے حساب سے ہی اگر دیکھا جائے، دنیاوی حساب سے صاحب حیثیت بندہ اگر جس محفل میں بیٹھا ہو نا، محفل کے سارے شرکا اس خمار میں ہوتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی ہمارے میں بیٹھا ہے. آپ کو جا کے نبی برحق اس محفل میں بیٹھے ہوں تو اس کے شرکا کی کیا کیفیت ہوگی، کتنی خوشی کا کیا لیول ہوگا. صحابہ تو ہر وقت خوش ہوتے تھے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ مغموم ہو گئے، گرفتہ ہوئے، حضور تشریف لے گئے. لہٰذا اب جو ہم ہیں نا جی، ہمیں بھی نا جی خوشی ظاہر ہے اس بات سے، کیا اب مجھے امت محمدی میں پیدا کیا گیا، اس سے بڑی میرے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے. اب آج کا دن ہے، اب یہ یقیناً لوگوں میں اختلاف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کا پیدائش کا دن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو دنیا سے جانے کا دن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ثابت ہے کہ حضور ربیع الاول میں تشریف لائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لہٰذا ربیع الاول کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اچھا ہماری جو خوشی ہے نا اس کے منانے کا طریقہ اس حساب سے ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے. وہ کیا ہے، اب میں جیسے ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ لوگ جو ٹولیوں میں چلتے تھے، درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوتی تھیں، نعتیں پڑھی جاتی تھیں. اب نعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پڑھی گئی ہے. یعنی ایک صحابی تھے وہ باقاعدہ حضور کے سامنے نعت پڑھتے تھے. اچھا، یہ حضرت جو ابو طالب ہیں ان سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضور کی نعت کہی ہے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہوئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے روایتیں ہوئی ہیں کہ جید صحابہ نے باقاعدہ حضور کی شان میں اشعار کہے ہیں. اچھا، حضور کی شان میں جو بھی اشعار ہوتے ہیں نا اس کو صنفی لحاظ سے نعت کہتے ہیں. بالکل. اچھا، اب نعتیں جو ہیں، اب آج اگر ان کی یاد میں یا خوشی میں نعتیں پڑھی جائیں یا درود پاک پڑھا جائے، یہ کسی طرح بھی خلاف شرع نہیں. یہ ضرور ہے کہ اب ڈول ڈمکے کیے جائیں، راستے روک لیے جائیں یا کوئی خلاف شرع فعل کیا جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں، اور نہ ہی علماء حق جو ہے نا ان کے ہاں ہے. تو یہ چیز ضرور ہے. بالکل صحیح. کسی بھی، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہوگی. تھوڑا سا ہم تاریخ کے اگر آئینے کے اندر دیکھیں تو جس طرح سے جو ہے وہ شفقت اللہ مشتاق صاحب بتا رہے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر جب آخری نبی ان کا جو ہے وہ بتائے جانا، یہ کتنا ایک اہم تھا. ایک سب سے اس کی ایک اور خاص یہ بھی وجہ ہے کہ 600 سال جو ہے وہ اس کے درمیان جو ہے وہ گیپ ہے جو کسی دوسرے جو ہے وہ نبی کے آنے کا، یعنی عیسوی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ، تو یہ ایک گیپ تھا. اس کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ہے، اپنی تعلیم جو ہے وہ دینے کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کا گیپ تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پوری کائنات کا جو ہے وہ نقشہ ہی جس طرح سے جو ہے وہ بدل دیا اور پھر مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس دین کو. جلال عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جلال عارف صاحب بڑی ہسٹوریکلی جو ہے وہ ہماری معلومات کے اندر بڑا خوبصورت اضافہ کیا شفقت اللہ مشتاق صاحب نے. آپ بھی جو ہے وہ کوئی اپنے گلہائے عقیدت کچھ پیش کرنا چاہیں یا کچھ بھی اس دن کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کہنا چاہیں اس 12 ربیع الاول کے دن کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسا کہ شفقت اللہ مشتاق صاحب نے اپنے تھوڑا سا مائک کے قریب پلیز آ جائیے. اس خیالات کا اظہار کیا، جس طرح انہوں نے تاریخ کا احاطہ کیا، جی، ہسٹری بیان کی، بنو ہاشم قریش کا ذکر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا ابھی آپ ہی نہیں بتا رہے تھے کہ 600 سال کا وقفہ ہے، جی، اور حضرت عیسیٰ کے بعد انسانیت دم توڑ رہی تھی اور سسک رہی تھی اور برے حالات تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر رہے تھے، دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت کر رہے تھے، ذلیل کر رہے تھے، تو انسانیت بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کسی غریب آدمی کا، کسی کمزور آدمی کا، غلام کا کوئی تحفظ، کوئی حقوق نہیں تھے. تو بہت دیر کے بعد جو یہ روشنی آئی ہے، تو جب سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس دنیا پہ قدم رکھا ہے تو روشنیوں کے مینار اور رحمتوں کا نزول، اور جیسا کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سورۃ انبیاء کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ ہمارے نبی ہیں. اور وہ اس طرح کے نبی ہیں کہ جس طرح پچھلے انبیاء تھے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں سے امتی ہوتے. تو یہ جو مقام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے انسانوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس جو جتنا بھی کچھ ہے، اور قصہ مقصد جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جاؤ آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی، کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر تم میں سے کچھ سپیریئر ہے تو اس کی بنیاد صرف تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ جو خدا سے کتنا ڈرتا ہے، جو خدا کے احکامات کو کتنا مانتا ہے، رسول کو. تو ہماری پوری زندگی یہی ہے کہ خدا اور اس رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی بسر کرنا. تو مختصر یہی کو یہ کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شفقت اللہ مشتاق صاحب، ابھی گفتگو میں ہماری ہجرت کی بات ہوئی. ہجرت کی اہمیت اتنی ہے بڑی کہ جب صحابہ کرام جب یہ سوچنے لگے کہ اب سال کا، جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ پنجابی کے یا جو ہمارے روایتی جو ہے وہ مہینے یاد ہوتے ہیں لوگوں کو، جی جیٹھ ہاڑ کیا جو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنوری فیبری ہوتی ہے یاد. تو پھر جب سوچا گیا کہ اسلامی جو ہے وہ مہینے ہونے چاہیے اور اسی سے جو ہے وہ ہمیں تعبیر کرنی چاہیے مختلف چیزوں کو. تو سوچا کہ بہت سارے واقعات کے بارے میں صحابہ بیٹھے، اور کوئی کسی نے فتح مکہ کا کہا، اور یوزلی یہ تھا کہ کسی واقعے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے پھر اپنے سال کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اس کا سوچا گیا. بدر، جنگ بدر، مختلف یعنی جو بھی واقعات ہو چکے تھے، فتح مکہ کے بارے میں سوچا گیا. لیکن سیدنا علی علیہ السلام نے جو مشورہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہجرت جو ہے وہ، یعنی ہجرت کی اہمیت کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنا اہم پہلو ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ ہم اس پہ ہجری سن پھر جو ہے وہ اسی سے روایت کیا گیا ہجرت کی وجہ سے. اور ہجرت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اللہ کے جو ہے وہ عشق کے اندر یا اس مشن کے اندر سب کچھ اپنا چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جانا. آج کی زندگی میں ہم سوچیں تو ذرا کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں. تھوڑا سا اس ہجرت کے حوالے سے اور یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ اس ہجرت کے بعد جب پھر مدینہ جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر وہ کیا کامیابیاں اور کیا عروج اور بام جو ہے وہ اسلام کو نصیب ہوتا ہے پھر اس سے. جہاں تک ہجرت کی بات ہے, یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, یہ بہت بڑی, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے حکم کے تابع ہجرت, نبی کی ہمیشہ ہجرت اللہ کے تابع, لیکن جہاں تک ہوتا ہے نا ساتھیوں کا, جیسے صحابہ کرام ہے. اب دیکھیں یہ اچانک آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. بالکل. اب دو پرسنالٹیز یہاں مجھے بڑی نمایاں نظر آتی ہیں جن کے ہاں سینس آف سیکریفائس بہت نظر آتی ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ جی ہم نے بھی ہجرت کرنی ہے. اب عقلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں ٹرائبل سسٹم تھا. صحیح. اچھا, ہر قبیلہ جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا اور ہر بندہ جو تھا اس کے پیچھے قبیلہ کھڑا ہوتا تھا. اب راستے میں مدینے کا راستہ بھی کوئی ایسا آسان نہیں تھا. صحیح. اچھا, پھر وہ لوگ آپ کی تلاش میں تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے. اچھا, اب جب حضور نے اچانک حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نے ابھی ہجرت کرنی ہے, اب عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر انہیں مشورہ دیتے ہیں. ہمیشہ دوست جو ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. وہ مشورہ دیتے کہ جی اس وقت ممکن نہیں ہے, میں جو ہوں نا اپنے قبیلے کو انوالو کرتا ہوں اور بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. لیکن انبیاء کی یہ جو صحابہ کا کنڈکٹ تھا نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امنا و صدقنا تھا. سبحان. کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ کر دیا, نفع نقصان وہ نہیں دیکھتے تھے. لہذا آپ نے اسی وقت تیاری کی اور آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. دوسرا کنڈکٹ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے, حضور نے ان کو فرمایا کہ اے علی, یہ ہیں وہ امانتیں جو لوگوں کی میرے پاس ہیں, آپ آج رات میرے بستر پر لیٹ جائیں اور جب اگلے دن آپ یہ واپس کر کے آپ نے آنا ہے. اچھا, یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو دلیل یہ بنتی تھی کہ یا رسول اللہ, جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بستر پہ, ان کو کیا پتا ہے کہ یہ کون سویا ہوا ہے, کون سویا, وہ تو مجھے مار دیں گے. سبحان. اچھا, دوسری یہ بھی بات تھی کہ جی اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کو شاید اس کے پیچھے تھوڑا سا اگر چلے جائیں تو میں نے ہسٹری میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور قریش کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا, تو یہ حضرت علی اس وقت سے ٹیم تھے, یہ اس وقت سے نا تربیت یافتہ تھے. کس طرح کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ اکثر حضور کے بیڈ پہ حضرت علی کو سلا دیتے تھے. صحیح. اور ان کو اپنے ساتھ لٹاتے تھے, صرف اس لیے کہ اگر وہ اپنی مذموم حرکت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئیں گے بھی تو وہ میرا بیٹا قربان ہو جائے, میرا بھتیجا قربان نہ ہو. لہذا حضرت علی اس بات کے ٹرینڈ تھے. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی, انہوں نے کہا بھی امنا و صدقنا, اور وہ وہاں لیٹ گئے. اچھا, یہ وہ سینس آف سیکریفائس. اسی طرح باقی صحابہ کے ہاں بھی ایسے ہی تھا. جیسے حضرت عثمان غنی تھے, اب دیکھیں نا, وہ متمول فیملی میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن جو ہی انہوں نے یہ حضور پہ ایمان لائے اور حضور کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تو پورا قبیلہ ان کے پیچھے پڑ گیا, ہر چیز سے انہوں نے محروم کر دیا. حتیٰ کہ ان کو مجبوراً جو تھی وہ پہلی ہجرت کرنی پڑی تھی حبشہ کی طرف. جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی وہ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ جو کہ حضور کی بیٹی تھی, اور باقی لوگوں نے جو پہلی ہجرت کی ہے. یہ تو وہ ہجرت کا جذبہ تھا جو صحابہ کر. اور پھر جب حضور تشریف لے گئے اس کے بعد یہ نہیں کہ جو باقی صحابی تھے وہ ڈر گئے ہوں یا ان سے مروب ہو گئے ہوں یا ان کے منت ترلا کر رہے ہوں. یہ کوئی تاریخ نے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں لکھا. جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ انہوں نے کچھ نے مینج کیا, کچھ ظاہر ہے ان کے سامنے ڈٹ گئے ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں, آپ ہمارا راستہ روک کے دیکھنے. وہ ساروں کے ساروں نے بھی آپ کی اقتداء میں اور آپ کی اتباع میں اور اطاعت میں ہجرت کی. اور جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں, اب وہاں کا سینیریو اگر دیکھیں, مدینہ کا سینیریو دیکھا جائے نا, وہاں بھی جو تھی نا ڈائیورسٹی تھی, یعنی مختلف قسم کے لوگ تھے. بالکل صحیح. اس میں یہودی بھی تھے, اچھا ان میں وہ انصار بھی تھے جو حضور پہ ایمان لا چکے, اور ان میں دیگر اور لوگ بھی تھے. اچھا, ایک مدینہ کی اپنی آبادی تھی, ایک مدینہ کے گرد و نواح میں بھی لوگ بستے تھے. وہ جو گرد و نواح والے تھے وہ بھی مدینہ کے لینڈ آرڈر پہ اور مدینہ کی پوری اکانومی پہ, سوسائٹی پہ, یا سوشل اینگل سے اگر بات کی جائے تو اس کو متاثر کرتے تھے. اب جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ دیکھیں نبی کی چیزیں دو ہیں, ایک تو ہے نا نبوت,
جی ایک ہے چونکہ کائنات کو اللہ پاک نے نا یہ فطرت کے تابع چلانا ہے، اس میں ظاہر نبی بھی فطرت کے تابع ہوتا ہے کافی حد تک، سوائے اس کے کہ جب اللہ انٹروین کرتا ہے، جس طرح معجزے کی بات ہوتی ہے، ادروائز فطرت کے تابع چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اتنی کمیونٹیز کو آپ ساروں کو دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو اللہ کی مدد سے آپ ان ساروں کی سوچ ہی بدل دیں، ان کو نکال دیں یا مار دیں، یہ معجزہ ہے، جو کہ ایسے نہیں ہوتا اکثر. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے حالات کا جائزہ لینا اور حالات کے جائزے کے تابع آپ نے ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہے. اب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی ترتیب کیا دی کہ ان ساروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دی، اور بٹھانے کے بعد نا ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا. میثاق مدینہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو قائل کیا، اور قائل کرنے کے بعد دیکھیں وہ سارے مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور کی لیڈرشپ پہ وہ قائل ہو گئے سارے. انہوں نے کہا جی کہ حضور کی جو لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس پہ لوگ یہ سمجھیں کہ جب تنازعات ہم آپس میں حل نہ کر سکیں تو پھر ہم فیصلہ اپنے لیڈر سے لیں، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ ہیڈ بھی وہی ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا انصار تھے یا دوسرے لوگ تھے، وہ اس بات پہ قائل ہو گئے تھے. اچھا اب آپ نے اس پہ آ کے نا جی ان کو لیڈری میں لے لیا، اور آپ نے ایک اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ جس کو کہتے ہیں. اچھا آگے جا کے ہوا یہ کہ جب آپ کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی، جو بھی آپ سے ملتا تھا وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتا تھا. اچھا وہ آپ کا صحابی بن جاتا تھا، آپ کا جانثار بن جاتا تھا. ایسی صورتحال دیکھ کے نا جو یہودی تھے نا وہ جیلس ہو گئے، صحیح، اور انہوں نے نا حرکتیں شروع کر دی. جس طرح ایک حرکت انہوں نے یہ کی کہ ان کا چونکہ بزنس پہ نا ڈومینیشن ان لوگوں کی تھی، بالکل ایسے. اچھا انہوں نے حرکت کیا کی کہ جب مسلمان عورتیں وہاں جاتی تھیں تو ان کی تضحیق کرتے تھے. جب یہ حضور کے پاس رپورٹ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو اس وقت تک پردہ نہیں آیا تھا. یہ بھی یہاں امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت تک پردہ نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں بھی یہ ہماری عورتیں ہیں یا آپ کی عورتیں ہیں، صحیح، تو ہمیں تو نہیں اندازہ ہوتا، یہ تو عورتیں ہمارے پاس بزنس کے لیے آتی ہیں، ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے. تو دین اللہ کے حکم سے پردہ کا حکم آ گیا تاکہ وضاحت ہو سکے کہ مسلمانوں کی عورتیں کون سی ہیں اور غیر مسلموں کی عورتیں کون سی ہیں. بالکل صحیح. اچھا قرآن نے بھی یہی تصور دیا ہے، ایک ہے اہل ایمان اور ایک ایمان کے بغیر ہے. جی دنیا میں اگر اللہ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے نا انسانیت کو، وہ دو بنیادوں پہ کیا ہے، ٹھیک، ایک اہل ایمان اور ایک اہل ایمان کے بغیر جو دوسرے لوگ ہیں. تو اسی طرح وہ جب اس کے باوجود جب وہ باز نہ آئے تو پھر یہاں جا کے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ظاہر ہے آپ کی جو اسٹرینتھ بھی زیادہ ہو چکی تھی، آپ وہاں لوگوں میں اپنا رسوخ قائم کر چکے تھے، تو آپ نے پھر ان کے خلاف نہ باقاعدہ لڑنے کا ارادہ فرمایا اور ان کو نکال دیا، یہودی ساروں کو نکال دیا وہ نکال دیا. اچھا اس مرحلے پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو رسول ہے نا حالانکہ اللہ کے تابع، لیکن ظاہری اینگل میں نے جیسے پہلے عرض کیا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس کو آپ مینجمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک، آپ نے اس مرحلے پہ عیسائیوں کے لیے آپ کا سافٹ کارنر ہوا اور ان سے بہتر تعلقات شروع ہو گئے. بالکل صحیح. تو اس طرح ریاست مدینہ گریجولی، باقی ظاہر بعد میں جو ہے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب آپ مدینہ میں تشریف، ایک سال بعد ہی وہ قریش آ گئے تھے پیچھے آپ سے لڑنے کے لیے. جی جی. اچھا وہ جو پہلی جنگ ہے اس میں، اچھا دوسری جنگ اگر عہد کا ذکر کیا جائے، اب پہلی میں تو ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا بعض اوقات حکمت کے تابع معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے. صحیح. پہلی جنگ اگر دیکھا جائے تو وہاں معجزہ لازم تھا. وہاں دیکھیں کہاں 313 کا 1000 کوئی موازنہ ہے ہی نہیں. اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں فرشتوں کو لوگوں نے آبزرو کیا تھا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ قیدی ہوئے تھے ان میں سے آپ کے چچا عباس بھی تھے. بالکل صحیح. اور وہ آپ نے پہلے کہیں حکم دیا تھا جنگ سے پہلے کہ بنو ہاشم کا اگر کوئی بندہ مل جائے تو اس کو مارا نہ جائے. اس وقت آپ نے صرف یہ حکم دیا. ٹھیک. اس وقت تو صحابہ کو یہ سمجھ نہ لگی. بعد میں اتفاقاً پتہ چلا کہ وہ بیسیکلی آپ کے چچا عباس تھے. وہ قیدی لوگوں میں وہ بھی آ گئے. صحیح. اب جب وہ قیدی سامنے کھڑے تھے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ تفاخرانہ فرما رہے تھے. کوئی صحابی کہتا تھا یا رسول اللہ فلاں کو میں نے پکڑا ہے، دوسرا کہتا تھا یا رسول اللہ فلاں کو میں نے پکڑا ہے. تو جب عباس پہ جاتے تھے تو چپ کر جاتے تھے آپ کے چچا. تو جب عباس نے یہ بات دیکھی تو عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں پکڑا، مجھے جس نے پکڑا ہے اس کے سر پہ صرف ایک بال تھا اور بہت ہی لمبا بال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا چچا خاموش ہو جاؤ، تمہیں اللہ نے فرشتے کے ذریعے گرفتار کروایا ہے.
سبحان تو اب یہ سارے معجزات تھے. بالکل صحیح. اب آگے جب عہد میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوگی. جی. اچھا اس میں دیکھیں نا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو فطرت کا نظام لاگو ہو گیا. حضور نے ایک درے پہ حکم دیا صحابہ کو کہ آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے. اچھا وہ پہلے حلے میں ہی کافروں کو انہوں نے بھگا دیا, لہٰذا وہ جو درے میں لوگ کھڑے تھے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو مال غنیمت جو ہے یہ ہو سکتا ہے ہم پیچھے رہ جائیں. انہوں نے درہ چھوڑ دیا. یہاں فطرت کا نظام آ گیا کہ اگر میرے پاس جو ہے ظاہری قوت نہیں ہے اور میں کافروں کے مقابلے میں چلا جاتا ہوں تو میں پھر شکست کھا جاؤں گا. تو وہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حلہ بول دیا, مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا اس سے. اور اس جو بھی نقصان تھا اس سے پھر مسلمانوں نے سبق سیکھا. اور پھر بعد میں غزوہ خندق ہوئی, بعد میں صلح حدیبیہ دیکھ لیں, پھر مدینہ پہ جا کے کلمینیشن مدینہ فتح ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ جو آپ کا یہودی اصل مسلمانوں کی جو اکانومی بہتر ہوئی ہے نا وہ ہوئی ہے یہ وہ مرب والی لڑائی جو تھی خیبر, جو غزوہ خیبر میں اتنے کھجوروں کے درخت تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جب مسلمانوں نے ان پہ قابو پایا ہے نا پھر مسلمانوں کی اکانومی بہت چلی. دیکھیں جو بھی ہے نا اکانومی دنیا میں میٹر کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فطرت کے تابع رہنا ہے. اگر میں آج جو ہے روٹی نہیں کھاؤں گا, میں نمازیں پڑھتا رہوں تو میں بھوکا مر جاؤں گا الٹیمیٹلی. اگر میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں ظاہر فیس کروں گا. لیکن اگر میں اپنی اسٹریٹجی بہتر کروں جو کہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کائنات میں غور و فکر کرو, اللہ نے حکم دیا ہے تدبیر کرو, اللہ نے حکم دیا ہے کہ چاقو چوبند رہا کرو. اچھا تو اس وقت تک جب تک میں اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا نا, اس طرح نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ہونے کے باوجود جو ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے بہترین کمانڈر تھے, بہترین جنرل تھے, اچھا بہترین جو تھے سپیکر تھے, اچھا بہترین جو تھے وہ مسلح تھے, ریفارمر تھے, اچھا بہترین لیڈر تھے. اس کے علاوہ زبردست قسم کے جج تھے, یعنی جب باہر فیصلہ کرتے تھے تو یہودی بھی کہتے تھے کہ یہ ہمیں منظوری ہوا نہیں, اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ مبنی بر انصاف فیصلہ ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے نا اس کا اس وقت جو مطالعہ ہے نا وہ اشد ضروری ہے. دو چیزوں کا میں نے دیکھا ہے جب سے ہم نے مطالعہ چھوڑا ہے نا ہم رسوا ہوئے ہیں, ایک قرآن پاک کا اور دوسرا صاحب قرآن کا. صاحب قرآن اور قرآن سے جب سے ہم نے تعلق توڑا ہے نا ہم دنیا سے علیحدہ ہو گئے, ہم دنیا میں رسوا ہو گئے. ہمیں در در پہ اور جا بجا جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے. اچھا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فضول لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, اگر ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ ہے. اور پھر اوپر سے آپ نے ایک اور دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو تفرقہ بازی ہے اس میں اتنی بحثوں میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں, اتنی بحثوں میں کہ جو تخلیقی کام ہے, جو تعمیری کام ہے, جو قرآن کے حکم کے مطابق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو خطبہ حجۃ الوداع ہے آپ نے فرمایا لوگوں جو یہاں موجود ہو غور سے سنو اور ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے, اور وہ ان تک پہنچائیں گے جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں, حتیٰ کہ روز حشر تک کے لوگوں کے لیے میرا پیغام پہنچایا جائے. اب اس حکم کے تابع کاش اس حکم کی فلسفی کا لوگوں کو سمجھ لگ جائے نا تو ہم ہر بندہ اپنے آپ کو مبلغ سمجھے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ارشاد ہے, جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, ان کو ہم سے اگلی جنریشن تک ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے. اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہم اطاعت کر رہے ہیں, نہ اتباع کر رہے ہیں, اور نہ حق ادا کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں نے. بہت خوبصورت بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن کے اندر جو ہے وہ جو بہت اس کا نچوڑ تھا نا وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے, ہمیں یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے وہ پیغام کتاب حق کا پیغام اور اس کتاب کو جو ہے وہ لانے والے یا اس کتاب جو وحی کے ذریعے ان تک جو ہے آپ ہمارے تک پہنچی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے. سو دوستو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جو ہے واپس آئیں گے, اور ہم کیونکہ ہمارے پاس یہ کتاب بھی ہے اور یہ جو پلن ہار, یہ واقعی میں ہم اپنی زندگیوں میں بہت کچھ بھول چکے ہیں. اب ہمیں جو ہے وہ ایک نیا رستہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. پنجابی شعری پر آگاہ ہم اس پہ بات کریں کہ شفقت اللہ مشتاق صاحب اس کے لکھاری ہیں, اور
اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ نیا راستہ جو ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائیں. ہم اس پہ بات کریں گے, کہیں جائیے گا نہیں, سنتے رہیے گا مست ایف ایم 103. میں ہوں جہاں زیب سے بھی. ہمارے مہمان شفقت اللہ مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر جلال عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر قادر مشتاق صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ غضنفر ناطق صاحب موجود ہیں. سو ہیئر وی گو آن اے شارٹ کمرشل بریک.